एक खूबसूरत सी वादी में एक गांव आबाद था, जहां पर सब लोग मिलजुल कर रहते थे। इसी गांव के सबसे आखिरी कोने में, जहां पर खौफनाक पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता, वहां पर एक अलग थलग सी झोंपड़ी बनी हुई थी। लोगों का कहना था कि उस झोंपड़ी में रहने वाली औरत बड़ी सख्त मिजाज और नखरेली है, और आज तक उस औरत ने किसी से बनाकर न रखी थी, और लोग उसके मगरूराना अंदाज की वजह से उसके साथ बातचीत भी नहीं करते थे। उस औरत की 2 बेटियां थीं। अक्सर दोनों लड़कियां जब घूमने के लिए घर से बाहर निकलती तो लोग उन्हें देखते रह जाते। एक का नाम मलाइका था और दूसरी का नाम रेपंजल, लेकिन दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क था। बड़ी बेटी अपनी माँ आयला की ही तरह इंतहाई मगरूर और नकचढ़ी किस्म की थी। हकीकत तो ये थी कि आयला रेपंजल की सौतेली माँ और मलाइका उसकी सौतेली बहन थी, इसीलिए वो दोनों रेपंजल से बैर रखती थी। मलाइका की रंगत अपनी माँ की तरह सांवली थी, जिस कदर वो नकचढ़ी थी उसमें नखरा दीधनी था, जबकि वहीं दूसरी जानिब अपने बाप की तरबियत और इखलाक पाने वाली रेपंजल अपने बाप की तरह खूबसूरत और दूध जैसी सफ़ेद थी। जो भी उसे एक बार देखता ही रह जाता, लेकिन अपनी माँ और बड़ी बहन की तरह ज़रा भी नखरा और बदइखलाकी उसमें मौजूद न थी। आज भी जब दोनों बहनें बाजार से सामान लेने के लिए निकलीं तो बड़ी सिर्फ और सिर्फ जेवरात और खूबसूरत कपड़े लेने में ही मसरूफ़ थी, जबकि माँ ने जो पैसे रेपंजल को दिए थे, इससे वो घर की ज़रूरत का सामान खरीद रही थी। रेपंजल की ख़ास बात ये भी थी कि उसके बाल बेहद लंबे थे, सुनहरी, घने और लंबे बाल। वो फूलों की दुकान के पास खड़ी उन खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों को उठाकर अपने बालों में लगा रही थी कि कुछ शरारती बच्चे गली में खेलते हुए आए और उन्होंने रेपंजल के बालों का वो जूड़ा खोल दिया जो उसने कई घंटे लगाकर अपने चमकदार बालों पर बांधा था। देखते ही देखते उसके बाल खुलकर ज़मीन तक आ चुके थे। आस-पास मौजूद लोग उसके इन हसीन लंबे बालों को, जो फर्श पर भी फैल चुके थे, हैरत से देखने लगे। सब उसके पास खड़े हो गए और उसके बालों की तारीफें करने लगे। कोई कहने लगा कि ये तो जादुई बाल हैं, तुम तो सचमुच अपने नाम की तरह ही हो, काश ऐसे हसीन बाल मेरे भी होते। उस दिन के बाद से कितनी ही लड़कियों की रेपंजल से दोस्ती हो चुकी थी, जो उसके साथ बैठकर बातचीत किया करती, जबकि मलाइका का रवैया बेतहाशा बुरा था। वो अब अपनी छोटी बहन से हसद करने लगी जब वो गांव की औरतों और लड़कियों को रेपंजल से हंसकर बात करते देखती तो उसे जलन होती। वो तो चाहती थी कि ये औरतें और लड़कियां उसके महंगे कपड़ों और बालों पर लगे महंगे मोतियों वाले क्लिप को देखकर रश्क करें, लेकिन वो तो उस पर एक नज़र डालना भी पसंद नहीं करती थी। गुस्से से मलाइका जब घर में दाखिल हुई तो सामने उनकी माँ आयला आईने के सामने बैठी मेकअप कर रही थी। मलाइका को गुस्से में देखकर कहने लगी, अरे मेरी जान, क्या हुआ? तुम इस कदर गुस्से में क्यों हो? मलाइका अपनी माँ के पास आई और घर में मौजूद जितने आईने थे सारे तोड़ कर रख दिए। वो चीख कर कहने लगी, मैं रेपंजल की तरह खूबसूरत क्यों नहीं हूँ? वो मुझसे छोटी है और इतनी हसीन है, लेकिन जिस तरह आपकी रंगत काली है, ठीक वैसे ही मुझे भी आपकी ये काली रंगत मिली। हर कोई रेपंजल के आगे पीछे घूमता है। उसके लंबे बाल हैं, वो खूबसूरत है, बिल्कुल पापा की तरह, और मेरे ना तो बाल अच्छे हैं और ना ही मैं खूबसूरत हूँ। मुझे भी उसके जैसे लंबे बाल चाहिए अम्मा। जब आयला ने अपनी लाडली बेटी को रोते हुए देखा तो वो उसे सीने से लगाकर चुप करवाने लगी। आयला को अपनी छोटी बेटी रेपंजल से बहुत नफरत थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो अपने बाप पर गई थी और खूबसूरत थी। उसे सिर्फ मलाइका ही पसंद थी, जो उसकी तरह नैन नक्श वाली थी। और उसी शाम जब अपनी सहेलियों से मिलकर रेपंजल घर आई तो आयला ने उसे वहीं रोक दिया और कहने लगी, ये क्या तरीका अपना लिया है तुमने? क्या तुम जानती नहीं कि शरीफ घर की लड़कियां ज्यादा देर घर के बाहर नहीं रहती? रेपंजल सहम चुकी थी, सर झुकाकर कहने लगी, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस अपनी सहेलियों के साथ कुछ वक्त बिता रही थी। लेकिन आयला को गुस्सा आ चुका था और वो कहने लगी, आज ना ही तुम्हें खाना मिलेगा और ना ही आज के बाद तुम घर से बाहर जाओगी, समझी? तुम्हें बहुत गुरूर है ना अपने इस हुस्न और लंबे बालों पर?
میں اسے بہت جلد ختم کر دوں گی۔ ریپنزل خاموش ہو کر روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ خود سے ہی باتیں کر کے کہنے لگی کہ آج تک میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں ماں کو کسی بھی شکایت کا موقع نہ دوں۔ مجھے بھی اپنی ماں کی وہ محبت چاہیے جو وہ ملائکہ سے کرتی ہیں، لیکن پتہ نہیں مجھ سے وہ اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں۔ آج پاپا زندہ ہوتے تو وہ مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے جتنی ماں ملائکہ سے کرتی ہیں۔ وہ روتے روتے بھوکی ہی سو چکی تھی، لیکن اسی گھر میں موجود ملائکہ کو بار بار وہ منظر یاد آ رہا تھا جب بازار کے وہ لڑکے جن پر ملائکہ کب سے نظر رکھے ہوئے تھی، وہ بھی حسرت بھری نظروں سے ریپنزل کو ہی دیکھا کرتے تھے۔ غصے اور حسد میں جلتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے جلتی ہوئی لکڑیاں دیکھی جن کی آگ تو بجھ چکی تھی اور وہ کوئلہ بن چکی تھی۔ اس نے سیاہ راکھ ہاتھ میں اٹھائی اور ریپنزل کو بالوں سے پکڑ کر اس کے منہ پر راکھ ملنا شروع کر دی تاکہ اس کا رنگ کالا ہو جائے۔ ریپنزل نیند میں تھی، گھبرا کر کہنے لگی، ملائکہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو مجھے۔ لیکن وہ اس کے منہ پر کالک ملنے کے بعد اب کینچی اٹھا چکی تھی۔ کہنے لگی، بہت غرور ہے نا تمہیں اپنے ان بالوں پر، میں تمہارے ان بالوں کو کاٹ دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے جیسے ہی اس کے بالوں کی طرف کینچی بڑھائی تو اس اندھیرے میں اچانک ستاروں کی طرح روشنی پھیلنے لگی۔ ایک ایسا نور اس کے بالوں سے پھوٹا اور ایک بجلی کا سا جھٹکا تھا جو ملائکہ کو لگا۔ وہ اڑ کر سامنے دیوار سے جا لگی۔ شور کی آواز سن کر آئلہ اپنے کمرے سے اٹھ کر آئی۔ اس نے گھبرائی ہوئی ریپنزل کو دیکھا اور پھر ملائکہ کو جو درد سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد ملائکہ گھبرا کر کہنے لگی، ماں یہ ریپنزل جادو کرنی ہے، میں اس کے بالوں کو کاٹنے والی تھی اور مجھے جھٹکا لگا۔ ایسا لگا جیسے کوئی جادوئی طاقت ہے اس کے پاس۔ اسے گھر سے ابھی اور اسی وقت نکالیں ورنہ یہ ہم پر بھی جادو کر دے گی۔ یہ جادو کرنی ہے اور جادوگری سے لوگوں کو اپنے سحر میں مبتلا کرتی ہے۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر آئلہ کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی۔ ریپنزل بار بار اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، ماں میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں سچ میں کوئی جادوگرنی نہیں ہوں۔ پتہ نہیں وہ سنہری روشنی میرے بالوں سے کیسے نکلی۔ لیکن آئلہ اسے کمرے میں بند کر چکی تھی۔ کہنے لگی، تم اس دنیا کے لیے خطرہ ہو، آج کے بعد تم یہیں بند رہو گی، سمجھی؟ ریپنزل کو اندھیرے سے خوف آتا تھا۔ آج سے پہلے کبھی بھی وہ اندھیرے کمرے میں بند نہیں رہی تھی۔ وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے اندھیرے سے خوف آتا ہے۔ کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سنہری بال ایک بار پھر سے چمکنے لگے۔ ریپنزل نے گھبرا کر دیکھا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے سنہری بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور ان سے نکلنے والی روشنی نے پورے کمرے کو روشن کر دیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر پہلے تو ریپنزل گھبرائی، لیکن پھر اسے سکون محسوس ہونے لگا۔ یقیناً اس کے پاس ایسی جادوئی طاقتیں تھیں جو صرف اس کے بالوں میں ہی قید تھی۔ وہ اپنی سریلی آواز میں گانا گاتی اپنے کمرے میں جھومنے لگی۔ اس کا سارا خوف ختم ہو چکا تھا۔ تبھی اسے اپنے بابا کی یاد آئی۔ اس کے بابا نے اسے کہا تھا، تمہارے بال بہت انمول ہیں، یہ ہمیشہ ہر مصیبت میں تمہاری حفاظت کریں گے۔ جب تم 18 سال کی ہو جاؤ تو میری اس کتاب کو ضرور پڑھنا، تمہیں اپنی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ 18 سال کی ہونے میں ابھی وقت تھا، لیکن اس کی الماری کے دراز میں آج بھی اس کے بابا کی دی ہوئی وہ کتاب موجود تھی۔ آج اس نے وہ کتاب کھولی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہی تھی اسے حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے، کیونکہ اس کتاب میں اس کے باپ کی زندگی کے حالات لکھے تھے۔ اس کے والد کے پاس جادوئی طاقتیں تھیں جنہیں وہ اچھائی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پھر جب ریپنزل پیدا ہوئی تو وہ ساری طاقتیں ریپنزل میں منتقل ہو چکی تھی۔ اس کے وہ سنہری بال ہی ان طاقتوں کا محور تھے۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ بھوک سے اس کی حالت خراب تھی اور گھر میں کھانے کو کچھ بھی موجود نہ تھا، نہ ہی ملائکہ اور آئلہ وہاں موجود تھیں۔ اس نے بازار کا رخ کیا تاکہ وہاں سے کچھ خرید کر کھا سکے۔ اس کے لیے اس نے پہلے اپنے چہرے کو ایک بڑی چادر سے ڈھانپا۔ جیسے ہی وہ بازار پہنچی اور پھل فروش کے ٹھیلے سے ایک سیب اٹھا کر کھانا چاہا، تبھی ایک دم سے شور اٹھا کہ پرنس ایمبرائل تشریف لا رہے ہیں۔
لیکن وہ پھر بھی بھیڑ سے بچتی بچاتی جیسے ہی دوبارہ پھل اٹھانے لگی تو پھلوں کے نیچے سے ایک سبز رنگ کا خطرناک سانپ پھنکارتا ہوا باہر نکل آیا۔ ریپنزل گھبرا چکی تھی، اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ وہ جیسے ہی پیچھے پلٹی تو وہاں سے پرنس امرائل کا گھوڑا گزر رہا تھا۔ وہ جا کر پرنس کے گھوڑے سے ٹکرائی۔ اس کا چہرہ ابھی بھی ڈھکا ہوا تھا، لیکن یوں گھبرا کر بھاگنے پر اس کے لمبے سنہری بال کھل چکے تھے۔ پرنس امرائل تو اس کے خوبصورت بالوں کو دیکھ کر اس کا دیوانہ سا ہو چکا تھا۔ فوراً اپنی تلوار نکال کر اس نے سانپ کو ختم کر دیا۔ جب ریپنزل نے شکریہ کہنے کے لیے پرنس کی طرف دیکھا تو پرنس بھی محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پرنس نے اپنا ہاتھ اس کے نقاب کی طرف بڑھایا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن تبھی دور سے آئلہ اور ملائکہ کو دیکھ کر وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ پرنس بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ سنو لڑکی، کہاں جا رہی ہو؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ لیکن وہ بھاگتی ہوئی درختوں کی اوٹ میں چھپ گئی اور دوبارہ اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ اسے یہی ڈر تھا کہ کہیں اس کی ماں اور بہن اسے پہچان نہ لیں، لیکن وہ بچ چکی تھی۔ بار بار اسے پرنس کے ساتھ وہ ملاقات یاد آ رہی تھی۔ شہزادہ امرائل شادی کا خواہش مند تھا اور آج یہی اعلان پورے گاؤں میں ہونے والا تھا، لیکن اب شہزادہ امرائل نے یہ اعلان کروایا کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا جس کے سنہری لمبے اور گھنے بال ہیں، وہی میری سلطنت کی شہزادی بنے گی۔ شہزادے نے سپاہیوں کو چاروں اور پھیلا دیا کہ وہ اس لڑکی کو ڈھونڈ کر لے کر آئیں۔ جب ملائکہ اور آئلہ گھر آئیں تو انہیں پہلے ہی شک ہو چکا تھا کہ وہ ریپنزل ہی تھی۔ ملائکہ اپنی ماں کے آگے ضد کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے شہزادی بننا ہے ماں، میں سلطنت پر راج کرنا چاہتی ہوں، بس کسی بھی طرح مجھے ریپنزل کے سنہری بال مل جائیں۔ نفرت اور حسد میں آئلہ اتنی آگے بڑھ گئی کہ اس نے ایک منصوبہ بنایا، کھانا تیار کیا اور اس میں ایک بے ہوشی کی دوا ملا دی۔ پھر بڑے پیار سے ریپنزل کو کمرے میں لے کر آئی اور کہنے لگی، میری پیاری بیٹی، کل سے بھوکی ہے نا تو؟ دیکھ، میں نے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے سوپ بنایا ہے، پی کر بتاؤ کیسا بنا ہے۔ ریپنزل کو تو ویسے ہی بھوک لگی تھی، وہ جلدی سے سوپ پینے لگی اور جیسے جیسے وہ سوپ پی رہی تھی اسے نیند آنے لگی اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ فوراً سے تیز دھار اوزار سے ریپنزل کی سوتیلی ماں آئلہ نے اس کے بالوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ وہ بال جو سنہری اور چمکدار تھے، کرتے ہی ان کی چمک ماند پڑ گئی، لیکن ان بالوں کو ترتیب دے کر انہوں نے ملائکہ کے سر پر سجا دیا۔ ملائکہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ جب ریپنزل کو ہوش آیا تو وہ کرسی پر رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کے بال جو کبھی لمبے گھنے تھے اب صرف گردن تک رہ چکے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ماں اور سوتیلی بہن نے اس کے ساتھ دشمنوں سے بھی بدتر سلوک کیا تھا۔ تبھی پورے گاؤں میں یہ اعلان ہو گیا کہ شہزادہ امرائل کو اپنی شہزادی مل چکی ہے، اب کل ہی ان کی شادی کر دی جائے گی۔ ملائکہ اور آئلہ دونوں ہی مہمان خصوصی کے طور پر محل میں جا چکی تھی۔ ملائکہ شہزادے کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں شہزادے کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہی وہ لڑکی نہ ہو۔ اسے سنہری بالوں کے ساتھ اس کی نیلی آنکھیں بھی یاد تھی۔ جب ریپنزل تک یہ خبر پہنچی تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ بھی شہزادہ امرائل کو پسند کرنے لگی تھی اور اپنی مکار ماں اور سوتیلی بہن کو شہزادے کے قریب نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، کاش میری رسیاں کھل جاتی اور میرے سنہری بال واپس آ جاتے، میں شہزادے کو بتا سکتی کہ وہ جس سے محبت کرتے ہیں وہ میں ہوں۔ ابھی یہ الفاظ اس کے لبوں سے نکلے ہی تھے کہ اس کے بالوں میں ایک بار پھر سے حرکت ہونے لگی، وہ چمکنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی رسیاں کھل گئیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ بال دوبارہ بڑی تیزی سے اگنے لگے اور اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ ریپنزل نے جب یہ دیکھا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ وہ شہزادے کو حقیقت بتانا چاہتی تھی۔ جلدی سے اس نے وہی چادر اوڑھی اور محل کی طرف بھاگی جہاں شہزادہ امرائل ملائکہ کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی شہزادہ امرائل کی نظر اس نقاب پوش سنہری بالوں والی لڑکی پر پڑی تو وہ ملائکہ کو چھوڑ کر اس کی طرف لپکا۔ ملائکہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور گر گئی۔ دونوں ماں بیٹی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جب شہزادہ امرائل اس کے قریب گیا اور بولا، تم وہی ہو نا جو بازار میں ملی تھی؟
ریپنزل نے مسکرا کر نقاب ہٹایا اور کہا، جی شہزادے، میں وہی ہوں۔ شہزادہ اسے پہچان چکا تھا اور خوشی سے پکارا، میری شہزادی تو یہ ہے، جبکہ ملائکہ تم نے جھوٹ بولا۔ شہزادے نے حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو عمر قید کی سزا دی جائے۔ نفرت اور حسد کی آگ میں جلتی دونوں ماں بیٹیاں ریپنزل پر حملہ کرنے کے لیے بڑھیں، لیکن سپاہیوں نے انہیں پکڑ لیا۔ شہزادہ ایمرائل نے شہزادی ریپنزل سے شادی کر لی اور دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔